अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो सियासी तौर पर हमें गहमा गहमी नज़र आ रही है उसके हवाले से। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और आज वो वादे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी हुए हैं, जहाँ पर तोशाखाना रेफरेंस में उनको दायमी जो वारंट थे उनके वो मनसूख कर दिए गए हैं, उनको ज़मानत दे दी गई है। इसके अलावा फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज वैसे खासी गहमा गहमी रही है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, लेकिन जो लाहौर में डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो पंजाब की निगरान काबीना ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी है। अब इसके हवाले से हम बात करेंगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और जो पहले उन पर केसेस बने गए थे, चाहे हम पानामा केस को ले लें, तोशाखाना केस को ले लें, एमन फील्ड रेफरेंस है, अल अजीज़िया रेफरेंस है, चौधरी शुगर मिल्स केस है, और इस किस्म की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बहुत उजलत में बनाए गए केसेस थे और फिर उन पर जब सज़ा हुई, वो सारे मामला जो हैं वो इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और अब लग रहा है उन्होंने जलसा भी बड़ा कामयाब कर लिया कि कुछ इंतखाबी माहौल जो है अब हमें नज़र आएगा। आज वैसे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने पोलियो के हवाले से एक तकरीब हुई थी जिससे ख़िताब किया और उस मौके पर कुछ सियासी गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि जितनी रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगी और हम इस हवाले से तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन जब तारीख देगा हम इलेक्शन करवा देंगे और फिर ऑब्वियसली आपको सारा इंतखाबी माहौल और सारी जो सरगर्मियाँ इलेक्शन में होनी चाहिए वो भी नज़र आएंगी और इसी तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ अबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जब मुल्की इदारे इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन जो इक़दाम कर रहा है उसे भी हमें ये महसूस हो रहा है कि ज़ाहिर है कि इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, तो ये अबहम क्यों पैदा किया जा रहा है, इस हवाले से प्रोग्राम के पहले फर्स्ट हाफ में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और साफ़ी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ हमायूं खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमायूं खान साहब भी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज बड़ी गहमा गहमी रही इस्लामाबाद में और नवाज़ शरीफ साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी हुए, फिर उनको तोशाखाना केस में ज़मानत भी मिल गई। दूसरी तरफ हमने देखा कि पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई, कैसे देख रहे हैं आप इसको, आगे के मामला किस तरफ जा रहे हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस्लामाबाद में आज बड़ा इवेंटफुल दिन था। कानूनी, अदालती और सियासी फ्रंट्स पर बहुत सी सरगर्मियाँ जो हैं बैक वक्त चलती रही हैं। मियाँ साहब आज इस्लामाबाद में थे, उसकी वजह से सियासी गहमा गहमी थी। उनके वर्कर जो हैं बहुत मोटिवेट थे और आज दो अदालतों में उनकी पेशी थी। उसमें हाई कोर्ट में वो पेश हुए हैं अल अजीज़िया और एवन फील्ड्स के सिलसिले में, और उसमें उन्होंने जो उनकी अपील थी, अपीलों के हवाले से बात हुई है वहाँ पर कि अपीलें जो हैं उनकी बहाल की जाएं। तो उस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि ये कोई रूटीन का मामला नहीं है। इस पर उन्होंने नैब को जो है नोटिस जारी किए हैं और जो उनकी प्रोटेक्टिव बेल थी इस अदालत में वो आज तक थी। आज उसकी तोसी हुई है मज़ीद 2 दिन के लिए। अब 2 दिन के बाद जो है नैब से ये भी कहा गया है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करे कि अपीलें क्यों बहाल की जाएँ और ये क्या फिर इसमें इंटरेस्ट बात ये अपीलों वाला मामला खासा टेक्निकल होगा वैसे बहुत, क्योंकि वो देखें अपीलें बहाल करना जो है वो सिर्फ एक फरीक का फैसला नहीं हो सकता, या उसके कहने पर तो अपीलें नहीं बहाल हो सकती जब तक दूसरे फरीक से बात न कर ली जाए। तो इसलिए आज अदालत ने नैब से ये कहा है कि आप भी लेके आएँ अपना मौक़िफ़। और फिर अदालत ने ये वाज़ेह तौर पर 2 सवालात पूछे। एक तो ये था कि क्या आप मियाँ साहब को गिरफ़्तार करना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते। दूसरा ये पूछा कि अगर हम बेल में तोसी दे दें तो आपको कोई इतराज़ होगा? उन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो उस पर दोनों काम हो गए। और इसके साथ इससे पहले ये हुआ था कि एहतसाब अदालत में भी आज उनकी पेशी थी और मियाँ साहब ने अपने आप को सरेंडर किया अदालत के सामने। यहाँ पर तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से उनकी जो समाअत हुई है, जो मुकदमे की, उसमें उनको 10 लाख के मचलकों के इवज़ जो है उनको बेल दे दी गई थी। तो ये 2 काम इधर इस्लामाबाद में। इसके साथ ही एक और काम जो लाहौर में हुआ, उसमें कैबिनेट ने एक समरी मंजूर की है आज कि मियाँ साहब की जो अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा है उसको सस्पेंड किया है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। देखिए मियाँ साहब जब जा रहे थे 4 साल पहले,
اس وقت جو یہاں پر حکومت تھی پنجاب گورنمنٹ بزدار صاحب کی، انہوں نے بھی اس وقت سزا جو ہے معطل کی تھی. یہ قانونی ریکوائرمنٹ تھی اور یہ قانونی ریکوائرمنٹ جو ہے یہ پوری کی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے. تو یہ میاں صاحب کی جو ایکٹیویٹیز تھیں یہ تو تھی عدالتی فرنٹ پر. اور اس کے ساتھ جو دیکھیں جب یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر ان کے ورکرز جمع ہوئے ہیں اور ابھی وہ مزید 2 دن اسلام آباد میں قیام کریں گے. یہاں پر ان کے رابطے ہو رہے ہیں دوسری پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بھی. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آصف علی زرداری بھی اسلام آباد میں ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ طے ہو رہی ہے. تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور یہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں لوگوں میں اعتماد پیدا کر رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے اس کی تاریخ بہت قریب آ رہی ہے. الیکشن کی گھنٹیاں جو ہیں بجنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ وہ ماحول ہے جو الیکشن انتخابی عمل کو بہت تیزی کے ساتھ آگے لے کے جا رہا ہے. الیکشن کمیشن اپنی جانب سے تیاریاں کر رہا ہے. انہوں نے تمام چیف الیکشن کمشنر نے 4 صوبوں کے دورے کیے ہیں، وہاں میٹنگز کی ہیں، وہاں کی صوبائی انتظامیہ کے ساتھ تیاریاں مکمل ہیں. 10 لاکھ عملہ جو ہے ہائر کیا جا رہا ہے جس میں 3 لاکھ جو ہے وہ سیکیورٹی کا عملہ ہے. سر آپ مجھے اجازت دیں، ہم آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ پہلے ہم ذرا جو عدالتی کارروائی ہے آج اس پہ بات کر لیتے ہیں فی الحال، اس کے بعد اس پہ الیکشن کی تیاری پہ بات کریں گے. صافی صاحب آج کی عدالتی کارروائی کا احاطہ آپ کیسے کریں گے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، کچھ ذرا ہمیں تھوڑا سا پس منظر بھی بیان کر دیں. دیکھیے ناہید، واقعی اہم دن تھا اور نواز شریف اپنے وعدے کے مطابق آج عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے. ایک عدالت کے سامنے سرنڈر ہوئے، دوسرے میں پیشی انہوں نے بھگتی ہے. حافظ صاحب نے اس کی تفصیلات بتا دی. پس منظر سے تو دیکھنے والے اور آپ بھی بخوبی واقف ہے کہ کس عجلت میں یہ کیسز بنائے گئے تھے. 2016 سے یہ کہانی، بلکہ اس سے بھی پہلے اس کی پلاننگ کی گئی تھی اور وہاں سے آغاز ہو گیا تھا. اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ آج جو نواز شریف کی ریلیف تو نہیں، جو ان کا جو ایک ان کے وکلاء کے مطابق، ان کے جماعت کے مطابق ان کا حق ہے جو ان کو ضمانتیں اس وقت ملی ہے، کیونکہ کیسز ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، کیسز نے تو چلنا ہے آگے. جب عدالتی کارروائی پہ تو ہم زیادہ اس سے بات نہیں کر سکتے. عدالت اپنی دانش کے مطابق اور اپنی وزڈم کے مطابق ظاہر میرٹ ہی پہ فیصلے کریں گی. لیکن ہم اس بات پہ ضرور بات کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے خلاف کیسز قائم ہوئے تھے وہ دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ اس میں ایک انات تھا، اس میں ایک سیاسی ایجنڈا تھا، وہ فیبریکیٹڈ تھی، وہ انجینئرنگ کی گئی تھی سیاسی. اس طریقے سے ان کو اور ان کے خاندان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن جس جماعت یا جس لیڈر کے پشت پر عوام کڑی ہو تو ان کو ان ہتھ کنڈوں سے سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا. گوچے انہوں نے یہ پچھلے 4-5-6 سال ان کے بہت مشکل گزرے ہیں. ان کی اہلیہ جس طرح انہوں نے لاہور جلسے میں خطاب کے دوران ابدیدہ ہو کے یہ بات کہی کہ ان کے اہلیہ ان کے جیل کے دوران جب وہ جیل میں تھے تب ان کی انتقال ہو گیا تھا اور وہ ان کے جنازے میں اور ان کی تدفین میں بھی انہوں نے صحیح طریقے سے شرکت نہیں کی. ان کی والدہ کی رحلت ہوئی، وہ اس کا بھی انہوں نے جذباتی انداز میں ذکر کیا. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے سیاسی قیمت ادا کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور آج ایک اچھی بات یہ ہے کہ وعدے کے مطابق وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں. اب ان کو جو ضمانتیں ملی ہے وہ زیادہ لمبی ضمانتیں نہیں ہیں. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ العزیزیہ، ایون فیلڈ اور توشہ خانہ کیسز میں عدالت کے ختمی فیصلے کیا آتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ یہ عجلت میں بنائے گئے مقدمات ہے اور یہ ناجائز مقدمات ہے. اس کے بعد پاناما کا بھی جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پاناما میں نکالا اور پاناما میں گیرنے کی کوشش کی اور اقامہ میں جس طریقے سے ان کو نکالا گیا تھا. اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی عدالت کی ایک بہت بڑے جج نے اس وقت مانیٹرنگ جج کا کردار ادا کرتی ہوئی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج مانیٹرنگ جج لگ کے مقدمات کو دیکھتا رہا. بہرحال فیصلوں پہ اب سب اس بات پہ متفق ہے کہ نواز شریف کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنے تھے اس میں سیاسی پہلو اس کا بہت زیادہ تھا، سیاسی مقاصد کا حصول اس کا مقصد تھا.
جو ایک جماعت نے اور اس وقت کی جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے اپنے نتائج سے حاصل کر لیے. ہمیں اس وقت جو ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی ایک اطمینان کا پہلو جو آج نواز شریف صاحب پیش ہوئے عدالتوں میں یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت کا ایک بڑا لیڈر، ملک کی 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والی جو ایک شخصیت ہے، وہ عدالت کے سامنے سرنگو ہوئے اور عدالت کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کیا. وہ ایک اچھی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ ان کی لندن واپسی سے پاکستان میں جو سیاست میں ایک جمود تھا وہ ٹوٹا ہے پاکستان کے اندر، اور ہم انتخابی سرگرمیوں میں اس میں تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمارے لیے بحیثیت شہری یہ 2 پہلو انتہائی اہم ہیں. یہ پہلے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ جب آئیں گے تو پھر اوبویسلی ہمیں ذرا سیاسی گہما گہمی اور کچھ الیکشن کا ماحول بھی نظر آئے گا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمایوں صاحب جہاں پیش ہونا تھا پیش ہوئے ہیں، جہاں سرنڈر ہونا تھا ہوئے ہیں، پھر پنجاب کے نگران کابینہ وہاں بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آگے کیا اگلا منظرنامہ کیسے لگ رہا ہے؟ کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، یا جس طرح سے فی الحال چیزیں ذرا سموتھ محسوس ہو رہی ہیں، یا ایسے ہی چلیں گے معاملات؟ دیکھیں یہ جو ٹرمینالوجیز ہم نے آج بھی بلکہ ابھی انٹروڈکشن میں یوز کی، میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو ریلیف ملا. یہ ایک ڈیو پروسیس تھا جس کے تھرو وہ آئے اور عدالت نے فیصلہ کیا. آپ کی اپنی رائے ہے؟ جی نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں اس کو لیگل ایکسپلینیشن یہی دے رہا ہوں کہ یہ ریلیف نہیں ہے، یہ ان کا ایک قانونی حق تھا جو انہوں نے ایکسرسائز کیا، اور اس کی بدولت ابھی صرف ان کو ضمانت ملی توشہ خانہ میں 20 نومبر تک ملی، اور باقی کیسز میں جو ہے وہ 2 ہفتے آگے گیا. اس کے بعد یہ بہت انفارچونیٹ ہے جس طرح جو پورا یہ ایک سرکل ہوا 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گئے، اور جس طرح جن کیسز کے اوپر نکالا گیا اس پہ ہماری رائے نہیں، لیگل ایکسپرٹ جو ہمارے قانون کے ہیں، ابھی رشید صاحب نے اس کا ذکر کیا، وہ جو اقامہ والا کیس تھا اور پاناما کی کے ریزن کے بنا کے اور اس کو کیا گیا، اس کو تمام جو لیگل ایکسپرٹس ہیں جو ان کے مخالفین بھی تھے وہ کہتے تھے کہ بڑا ایک کمزور فیصلہ ہے. فیصلوں پہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن قانونی عدالتی کارروائی پہ ہم نہیں بول سکتے. تو آج بھی جو انہوں نے ایکسرسائز کی اپنا جو لیگل رائٹ تھا وہ بڑا اچھا ہوا. آپ نے دیکھا کہ 2 سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ چل کے عدالت کے سامنے جاتے ہیں، میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف جو ہیں. تو یہ گیسچر بڑا اچھا ہے کہ آپ عدالت کو جو اس کی ڈیو رسپیکٹ ہے جو ہونی چاہیے وہ دے رہے ہیں. اب آگے جو فیصلے ہونے ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس آج کے جو ان کو ضمانت ملی اس کے بعد ان کی جو اگلی 2 دنوں میں ملاقاتیں ہونی ہیں، وہ الیکشن کا جو ماحول جو بڑے عرصے سے جو ایک سرد مہری کا شکار تھا وہ اس پہ لگ رہا ہے کہ اب اس میں جان آ گئی. لاہور جلسے نے جو ملاقاتوں والی بات آپ نے بھی کی تھی، حافظ صاحب نے بھی کی تھی، نواز شریف صاحب نے اپنے جلسے پہ بھی کہا تھا کہ ہم کوئی احتساب کی بات نہیں کرتے، کوئی دشمنی کی بات نہیں کر رہے، ہم سب تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ انیشیٹو وہ لیں گے اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھیں گے، پھر آگے معاملات چلیں گے؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی جب ملک کرائسس کا شکار تھا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے میثاق جمہوریت کا ایک جو ہے وہ کیا تھا، اور آج بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے لاہور کے جلسے میں. تو اب جو اس وقت کا جو نواز شریف اس وقت پاکستان میں موجود ہے، ان مائی اوپینین، اور شاید میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہی از اے چینج پرسن. اور ان کا جو لاہور کا جلسہ تھا اس نے وہ ٹون سیٹ کر دی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اور مین جو ایمفیسس ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو مہنگائی بڑھ گئی ہے، جو غربت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور جو ہم اکنامک کرائسس کے اندر ہیں، ایک اس سے ہم نے نکلنا ہے اور تمام پارٹیز کے ساتھ ان کو ملا کے نکلنا ہے. یہ میرا خیال ہے اس سے اچھا کوئی میسج ہو نہیں سکتا، بجائے کہ وہ آ کے اپنی وہ جو 6 سال یا 8 سال سے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی اس پہ کہتے ہیں کہ اب ہم بھی بدلے لیں گے. ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں. تو جو انہوں نے بات کی ہے، میرا خیال ہے اگر ہمارے پاس کوئی ویژن ہے اس وقت ملک کو آگے لے جانے کا الیکشن آنے کے بعد، وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے مل کے آگے جانا ہے تو ملک آگے بڑھے گا. ادروائز اگر اسی لڑائی میں پڑے رہے جس میں ہم پچھلے چند سالوں میں تھے تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ پھر میں چاہتی ہوں الیکشن کے حوالے سے آج جو عدالت میں ان کی پیشی ہو رہی تھی تو عدالت نے ایک موقع پر یہ بھی ان کے وکیل سے پوچھا، پروسیکیوٹر سے نیب کے، کہ آپ ریفرنس واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ تو اس پر میاں صاحب کے وکیل نے یہ کہا کہ ہم بالکل یہ اس بات کی حمایت نہیں کریں گے کہ ریفرنس واپس لیا جائے. ہم یہ لڑنا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کیسز جو ہیں کس طرح سے بنائے گئے ہیں، تاکہ قوم کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیسز جو ہیں کس ماحول میں بنائے گئے تھے اور کس طرح سے یہ بے بنیاد کیسز جو ہیں ان میں کتنی جان ہے اور اس کے فیصلے آنے دیں. تو انہوں نے کہا اس کو منطقی انجام تک پہنچنے دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی سے ایک بات جو ہے قطعی طور پر یہ سامنے آ گئی ہے. دیکھیں جو ابہام جس کی بات کی تھی آپ نے کہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، یہ ابہام میاں صاحب کی واپسی سے پہلے موجود تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید میاں صاحب نہیں آئیں گے. لیکن اب جب کہ میاں صاحب واپس آ چکے ہیں تو لوگوں میں یہ اعتماد آیا ہے
اور اس کے ساتھ ہی جو انتخابی سرگرمیاں ہیں دیگر پارٹیوں کی، جماعت اسلامی جلسے کر رہی ہے، JUI کر رہی ہے، بلاول بھٹو جو ہے اسلام آباد میں کل انہوں نے ایڈریس کیا سپریم کورٹ بار سے، یہ تمام اقدامات جو ہیں یہ وہ بتا رہے ہیں کہ انتخابی عمل جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی کو ذرا اس اینگل سے اگر ہم دیکھ لیں، حافظ صاحب نے تو کہا کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے کچھ ہمیں ماحول نظر آ رہا ہے اور شاید یہ وہاں پہلے موجود اب نہیں ہے، کہ آپ کو لگ رہا ہے یہ وہاں اب موجود نہیں ہے، چاہے گوئیاں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں. ابھی بھی ایک طرف تو بات یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید جلد ہی الیکشن کی تاریخ دے دی جائے گی، غالباً جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروع میں ہو جائیں گے، یہ بھی خبر موجود ہے جو اس وقت گردش کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب ہم موجود ہے، حالانکہ وزیر اعظم صاحب نے کل بھی جب پریس کانفرنس کی تب بھی انہوں نے کہا اور آج بھی انہوں نے اس کو دہرایا، یقین دہانی کروائی کہ ہم تیار ہیں، جب الیکشن کمیشن تاریخ دے گا ہم الیکشن کروائیں گے، میں خود ووٹ کاسٹ کروں گا. دیکھیے ناہید، پاکستان کی سیاست کے بارے میں تو حتمی طور پر کچھ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک جو آپ نے اہم بات کہی ہے جس سے زیادہ توقع ہے وہ نواز شریف صاحب کی آمد بھی ایک اہم پہلو ہے انتخابات کے جلد ہونے کے یا انتخابی ماحول میں تیزی آنے کے لیے. لیکن اس سے بڑی بات جو ہے آپ نے سپریم کورٹ کا اشارہ جو بات کی ہے وہ اہم ہے. ان کی پروسیڈنگ ابھی جاری ہے کہ ملک میں ایک ہی دن اور جلد انتخابات کے حوالے سے جو کیس ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس کی سنوائی ہو رہی ہے اور چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. تو ہم اس انتظار میں ہے کہ عدالت کی طرف سے کیا احکامات سامنے آتے ہیں. جو متعلقہ ادارے ہیں جس میں سب سے زیادہ ذمہ دار ادارہ تو الیکشن کمیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نگران حکومتیں ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ صادر فرماتی ہے. ایک یہ بات. دوسری بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ذمہ دار ادارے ہیں، الیکشن کمیشن کی بات حافظ صاحب نے بھی کی کہ وہ پولنگ عملہ کی تعیناتی اور ان کو انگیج کرنے کا پروسیس کے عمل میں الیکشن کمیشن جا چکا ہے. اور آج بھی الیکشن کمیشن نے جو انتخابی فہرستیں ہیں اور ووٹ کا اندراج ہے اس حوالے سے بھی تاریخ میں توسیع کی ہے 28 اکتوبر تک کے، تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ صحیح درج نہیں ہوا یا انتخابی فہرستوں میں کسی کو کوئی اعتراض ہو تاکہ اس کو دور کیا جائے. سرگرمیاں الیکشن کمیشن کی سطح پہ بھی جاری ہے اور نگران حکومت کی تو ہم بات ہی کیا کریں. وزیر اعظم صاحب اگر پولیو کمپین کے کسی مہم میں بھی جاتے ہیں تو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس بات کے لیے تیار نظر آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس دن اناؤنس کرے گا ہم اسی تاریخ پہ انتخابات کا انعقاد ممکن بنانے میں انتظامی طور پہ ہم مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. نگران وزیر داخلہ کی بات کریں، صوبائی حکومتوں کی بات کریں، محسن نقوی صاحب کی بات کریں، اعظم خان صاحب کی بات کریں، سندھ نگران حکومت کی ہم بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، تمام نگران حکومتیں یقین دہانیاں کروا رہی ہے. اور الیکشن کمیشن نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ انتخابات جو ہے وہ زیادہ دیر تک اس کو التوا میں رکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھیں ایک ڈیجیٹل مردم شماری کی وجہ سے پہلے ایک پروسیس ڈیلے ہوا اور اس کے بعد جو ڈی لیمیٹیشن کا اور نئی حلقہ بندیوں کی اس پہ ابھی اپیلیں جاری ہے. آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کی کچھ اضلاع میں جو مقامی لوگوں نے رجوع کیا تھا الیکشن کمیشن سے اس کو دوبارہ درست کیا گیا ہے، ان کی جو اعتراضات کو دور کیا گیا ہے. انتظامی پروسیس میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. موسم کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہی بات کرنا چاہیے کہ کیا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا اس کی وجہ سے یہ ابہام پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کا جو جہاں پہ ووٹ بینک ہے وہاں پہ نہ برفباری ہوتی ہے. وہ ہاں جو یا تو ہمارے خیبر پختونخوا کا جو جنوبی خطہ ہے وہاں پہ ان کا زیادہ ووٹ بینک ہے، یا پھر سندھ کے کچھ علاقے ہیں لاڑکانہ وغیرہ میں اس میں ان کی ووٹ بینک ڈیولپ ہو رہی ہے. تو میدانی علاقوں میں ان کے جہاں جہاں پہ بڑے بڑے مدارس ہیں، جہاں پہ زیادہ مذہبی حلقوں کا اثر رسوخ ہے تو ان کے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا. جو 30 سے 32 اضلاع ہے جو شمالی علاقہ جات ہے، مالاکان ڈیویژن کے اسپیشلی چترال سے لے کر یہ دیر کے کچھ علاقے ہیں اور پھر کرم ایجنسی اور اورگزئی ایجنسی، اس میں برفباری کا ایشو ضرور ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان علاقوں میں موسمی وجوہات کے بنا پہ اور دیگر وجوہات کے بنا پہ انتخاب التوا میں بھی جا سکتے ہیں. اس کو بنیاد بنا کے پورے ملک میں آپ انتخاب کو ڈیلے نہیں کر سکتے. وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن دیکھنا بھی ہے کہ عدالت کا ہو سکتی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں مشکل ہے وہاں پر یہ پریسیڈنٹ موجود ہے. ناہید ماضی میں ایسا ہو چکا ہے جہاں پہ موسم کی شدت ہو یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو یا کوئی
اور فیکٹر وہاں پہ متاثر کر رہا ہو ان پولنگ ڈے کو تو پولنگ ڈے کسی اور دن رکھا جا سکتا ہے. یہ وجہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا. سب سے بڑی وجہ الیکشن کمیشن کے سامنے ایک تو فنڈز کی اویلیبلٹی ہے, اس کے ساتھ جو ڈیلیمیٹیشنز ہے, مردم شماری ہے اور ختمی ووٹنگ لسٹیں جو ہے, اس حوالے سے جب تک ان کی تمام کارروائیاں مکمل نہیں ہوں گی, اور سب سے بڑھ کے ہمیں اب انتظار کرنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کیا احکامات آ رہے ہیں. بالکل ہاں, موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ بھی ہے. ہمایوں صاحب آپ کو کیسے لگ رہا ہے جب ذمہ دار ادارے جو ہیں وہ یقین دہانی کروا رہے ہیں اور بار بار ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں, ہم تیاری کر رہے ہیں, اور جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی, الیکشن ہو جائے گا, پھر کیا وجوہات ہیں, کیوں میرا خیال ہے یہ جو ابہام ہے ان کالڈ فار ہے, جو ابھی رشید صاحب نے بات کی. اصلی جو ہے جو اس کی لیگل ڈیفینیشن ہے جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے, اور یہ ابھی سے نہیں پچھلے چند مہینوں سے یہ ہے, اور اس میں یہی ہے کہ الیکشن ایک تو ہے کہ ایک دن ہونے چاہیے, اور جو پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں تھیں ان کا اس وقت موقف تھا جب وہ پچھلی گورنمنٹ میں تھیں کہ اس طرح سے جو ہے انفلوئنس ہو جائے گا کہ اگر فیڈرل میں کسی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ پروونس کے اوپر انفلوئنس کر سکتا ہے, ہائپوتھیٹیکل یا ادروائز. تو اب جو بحث ہے وہ قانونی بحث ہے. جس طرح پچھلے چند 6 مہینے گزرے اور 2 صوبوں میں حکومت 90 دن سے آگے چلے گی اور وہ ان کے کیسز جو ہیں کے پی میں, تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ونس فار آل اس کے اوپر کوئی اپنا آ جائے, اور اگر اس نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے یا تو وہ پارلیمنٹ کو اجازت دے دے کہ اگلا جب نیکسٹ پارلیمنٹ آئے تو وہ اس پہ فیصلہ کرے. یہ 2 صورتحال ہوں گی. الیکشن ہونے ایک ہی دن ہے, اس میں چند انضلاع جس کا انہوں نے رشید صاحب نے ذکر کیا, اس میں پریسیڈنٹ ہے, اس میں الیکشن آگے ہو جائیں گے, لیکن وہ کوئی اوور آل الیکشن کی جو حیت ہے اس پہ وہ افیکٹ نہیں کریں گے کہ رزلٹ کیا آتا ہے. اور سپریم کورٹ کی طرف سے ظاہر ہے کہ جو فیصلہ آئے گا پھر اس کو اب جو ہے کہ ٹیکر گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے, اور انہوں نے جو آپ کو ریسورسز دینے وہ انہوں نے ایلوکیٹ کر لیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئے گی اس کے بعد کہ کب الیکشن ہونے, اور آپ چند مہینے آگے یا پیچھے جو ہے اب چونکہ وہ 90 دن کی تو چیز گزر چکی ہے جو پنجاب اور کے پی میں, تو اس میں اب جو لیگل لکونہ ہے اس کو سپریم کورٹ حل کر سکتی ہے, یا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرے گی نیکسٹ پارلیمنٹ کو کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کی جائے. اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں, یہ ابہام کی کیفیت ہماری خود اپنی ذہنی اختراع ہے. دیکھیں پہلے کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب وطن نہیں آئیں گے, وہ آ گئے ہیں. اب یہ ایک نئی بحث شروع کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد, اب نگران حکومت کہہ رہی ہے کہ جلد انتخابات ہوں گے, الیکشن کمیشن انتظامات کر رہا ہے, اور سپریم کورٹ بھی حرکت میں ہے. جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ تمام کے تمام حرکت میں ہے. تو ہمیں یہ جو ہے اس حوالے سے ہاں پر امید ہونا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات ہو, اور تمام جماعتیں اس بات میں متفق ہے کہ جلد انتخابات ہی ہمارے جو مسائل ہے اس کا دائمی حل جلد انتخابات. حافظ صاحب کوئی مختصر کامنٹ اگر آپ اس پہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی ابہام نہیں رہا. دیکھیں یہ ابہام جو ہے ختم ہو چکا ہے, اور یہ ابہام اس لیے بھی پیدا ہو رہا تھا کہ بعض قانونی مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں زیر عمل تھے اور ان کے فیصلے آنے والے تھے. اب وہ کارروائی بھی تقریباً جو ہے مکمل ہو رہی ہے اور مقدمات جو ہیں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ عدالتی محاذ پر بھی اور قانونی محاذ پر بھی یہ تمام جو فرنٹس ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے اب جو اناؤنس کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے, میرا خیال ہے اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور الیکشن کمیشن بھی بہت تیزی کے ساتھ اس جانب بڑھ رہا ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں تیار ہیں پوری طرح سے, ٹھیک ہے, اور اب نئی صف بندی جو ہے وہ بھی زیر عمل آ چکی ہے, سیاسی جماعتیں نئے سیاسی اتحاد بن رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. سیاسی فرنٹ پر اس وقت کیا سچویشن ہے اس پر ہم نے بات کی ہے, اور ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اقوام متحدہ کے قیام کو 78 سال مکمل ہو گئے ہیں, لیکن کشمیر کے معاملے پر مکمل خاموشی ہے, اور جو فلسطین کا معاملہ ہے اسرائیل کے ساتھ جو اس وقت چل رہی ہے جنگ, اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے, کیوں اس میں عالمی طاقتیں خاموش ہیں اور ان کا ساتھ نہیں دے رہی, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے, اور یہ سمجھانا
کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی، اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوں گے. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی وی پہ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو گے بس کرو چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز. چھا گیا ہے ہر طرف کرکٹ کا جنون، شاہین ہی جیتیں گے، میچ ہو صبح یا پھر آفٹرنون. کچھ ہنسی مذاق، کچھ سوالات اور کچھ پریڈکشن. بلہ گھما دے، سیٹی بجا دے اور ہر ڈاؤٹ مٹا دے. اور مل کے بولیں، گیم اٹھا دے. اونلی آن پی ٹی وی ہوم. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور بریک پر جانے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آج اقوام متحدہ کے قیام کو 78 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس دوران کشمیر کے حوالے سے مکمل طور پر ہم نے خاموشی دیکھی ہے، بہت ساری قراردادیں بھی پیش کی گئیں، لیکن آج تک 78 سالوں میں ان قراردادوں پر کبھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کا تصفیہ نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں عالمی طاقتیں اس پر بات نہیں کرتی ہیں؟ اور جو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو بربریت وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے اس کو ایک جیل کی شکل دے دی گئی ہے، اور خاص طور پر جب ہم نے دیکھا کہ جو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا وہ ختم کر دیا گیا، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس پہ ہم چاہیں گے کہ بات کریں پروگرام میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی قوتیں جس طرح سے فلسطین میں بمباری کر رہی ہیں، نہتے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اس پر جو بڑی قوتیں ہیں ان کا سٹانس جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو فلسطین کے مسلمان ہیں جو غزہ میں اس وقت اتنے برے حالات کا شکار ہیں، ان کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی، ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے. آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے فلسطین کے سفیر احمد جواد ربی سے، اور بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے آرمی چیف کی جانب سے. انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کا جو جبری انخلا ہے وہ انسانیت کے خلاف ایک جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جرائم ہو رہے ہیں اس کا عکاس ہے. جو ظلم و ستم وہاں پر روا رکھا گیا ہے وہ یقیناً کسی طرح سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ایک بھرپور اور مؤثر آواز کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. OIC میں بھی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے بڑی مؤثر اس حوالے سے آواز اٹھائی، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اس کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے. اس پر بات کریں گے. ہمایوں صاحب میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. ایک تو 78 سال عمل ہونے میں آئے ہیں، کشمیر کے حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا، اور اس کے علاوہ 24 اکتوبر ہے آج، اور یوم تاسیس آزاد کشمیر بھی آبزرو کیا جا رہا ہے. یہ ایک تو بڑا انفارچونیٹ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی تک اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا، اور یہ مسلمانوں کے دو بڑے ایشوز جن دونوں کا آپ نے ذکر کیا، اور دونوں لگ بھگ ایک ہی اس ایرا سے اوریجن ہوتے ہیں، اور ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا. اب اگر آپ UN کی اس دیکھیں کہ 78 ایئرز ہو گئے، تو جب یہ 1945 میں لیگ آف نیشن کے طور پہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو پہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس میں مقصد یہی تھا کہ دنیا کو جو دوسری عالمی جنگ جو تھی اس قسم کی کسی کیٹاسٹروفی سے بچایا جائے. اس کی سکسیسز تو ہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کمپلیٹلی جو ہے ارریلیونٹ ہے. اس باڈی نے بہت سارے کام کیے ہیں، ورلڈ فوڈ پروگرام لے لیں، UNHCR لے لیں، اور اس طرح کے بہت ساری اس کی آرگنائزیشن 19-20 کے قریب جنہوں نے دنیا میں بڑے کام کیے ہیں. لیکن یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اور جتنا دیرینہ مسئلہ ہے، اس پہ بھی بہت ساری ریزولوشنز موجود ہیں.
اب اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک بڑا جو ہے نا $1 ملین کویسچن ہے. اور اس تو میں وہی بات ہے، ہمارے ہاں بھی بہت سارے قوانین موجود ہیں لیکن اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تو اب اگر مسلمانوں کے حوالے سے آپ نہیں کریں گے، چاہے فلسطین میں مسلمانوں پہ بمباری ہو رہی ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، یا کشمیر میں 78 سالوں سے معاملات چل رہے ہیں، جو کچھ کیا گیا اس پہ کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے ہم تو جی نہیں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کا اگر آپ جواب تلاش کریں تو ہمیں تھوڑی سی انٹروسپیکشن اپنی بھی کرنی پڑے گی کہ جو مسلم امہ تھی اور جس کا یہ ڈیوٹی تھی کہ مسلمانوں کی ایک آواز کو مل کے ملائی جائے، وہ آج تک ہم نے کوئی یونائٹڈ آواز نہیں دیکھی. مختلف مسائل کے اوپر ہمارے اپنے جو اگر مسلمان دوست ممالک کو دیکھیں تو کبھی وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کبھی دوسری. OIC باوجود اس کے کہ ایک آرگنائزیشن ہے لیکن اس کی مؤثر آواز نہیں رہی، اور یہ بہت زیادہ فال بھی نہیں رہی، ایگزیکٹلی نہیں رہی. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جو ایک کلیکٹیو وائس ہونی چاہیے تھی مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے ایشوز کے اوپر. اسی میں اگر آپ دیکھیں اسلاموفوبیا کی جو بات کی جائے، ہمارے وزیر اعظم جب UN میں گئے، کاکڑ صاحب انہوں نے بات کی، شہباز شریف صاحب پچھلی دفعہ گئے، اس سے پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں، پالیسیز بنی ہیں، لیکن مسلمانوں کی کلیکٹیو آواز نہ ہونے کی وجہ سے افیکٹو امپلیمنٹیشن نہیں ہو چکی. اور وہ ممالک جو انڈیا کے اس وقت بڑے قریب ہے، جس میں امریکہ سب سے بڑا اہم ملک ہے، وہ ابھی بھی جو ہے ان ریزولوشن کو امپلیمنٹ کروانے میں نہ تو فورس کرتا ہے، نہ انڈیا کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے. حالانکہ UN کے جو ریپورٹرز ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر، وہاں پہ ڈوزیئرز گئے ہوئے ہیں، ان کی اپنی رپورٹس ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جہاں پہ جو ہے جو ینگر جنریشن ہے ان کو کیا گیا، کالے قوانین ہیں، پیلٹس گن کا استعمال ہوا، خواتین کے ریپس ہوئے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ڈاکیومنٹڈ ہیں. اور اب آہستہ آہستہ دنیا میں سوشل میڈیا اور مسلمانوں کی ایٹ لیسٹ اس چیز کے اوپر آپ ان کو تھوڑی سی داد دیں کہ وہ کیونکہ آبادی اور تعداد میں بہت زیادہ تو اس کا استعمال وہ بہت کرتے ہیں، اگر عقل کا نہیں کرتے. میں یہ سرکاسٹکلی کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر مل کے ہم کرتے اور اپنی کلیکٹیو آواز بناتے تو شاید ہم اپنے بہت سے مسائل کو حل کر لیتے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ، ادروائز UN کی سکسیسز بھی ہیں اور اس کے فیلیئرز بھی ہیں. ٹھیک ہے صافی صاحب، جو پالیسیز ہم نے اپنائی ہیں کیا واقعی اس کا تسلسل ہم برقرار نہیں رکھ پاتے؟ کبھی تو ہم بہت زیادہ شور کرتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، بعض اوقات ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اب کشمیر اور فلسطین دونوں معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے اٹکے ہوئے ہیں. ناہید میں ہمایوں صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو اقوام متحدہ کی کامیابی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان 75 سالوں میں اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں پیس بلڈنگ میں ایک نمایاں کردار دنیا کے جہاں پہ بڑے بڑے کانفلکٹ رہے ہیں اس میں اقوام متحدہ کا کردار بہت اچھا رہا ہے. جو ان کا 78 سال میں کام کیا گیا، جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے ان کا، اس میں بھی بڑا اچھا کردار رہا ہے اقوام متحدہ کا. کئی ممالک میں جنگ بندیوں کے حوالے سے ان کا کردار بڑا اچھا اور مثالی رہا ہے. لیکن فیلیئرز بھی ہے، جس طرح آپ روانڈا کی مثال ریسنٹ ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں، وہاں پہ مکمل طور پر اقوام متحدہ کی ناکامی. پھر سربیا جنگ میں یک طرفہ طور پر بوسنیا کے مسلمانوں کا جو جینوسائیڈ ہوا، جو ان کی نسل کشی ہوئی، اس میں اقوام متحدہ کا ایک کردار جو تھا وہ انتہائی کمزور، اور بلکہ کچھ لوگ تو اس کو منفی قرار دے رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے کشمیر کے معاملے میں اور فلسطین کے معاملے میں اب دیکھیں اقوام متحدہ خود ہی اسرائیل کے کئی علاقوں کو، فلسطین کے کئی علاقوں کو اسرائیلی آکوپائیڈ علاقے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے ظلم و بربریت کو عملی طور پر وہ جو طاقتور ملک جن کے پاس ویٹو کرنے کا اختیار ہے اقوام متحدہ میں، ان کو منع نہیں کرتے. یہ ان کی سب سے بڑی فیلیئر ہے. اور اس سے جو ہے اقوام متحدہ جیسے بڑے پلیٹ فارم سے جتنے بڑے توقعات وابستہ ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو، ٹھیک ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ OIC جیسے ہماری جو اپنی تنظیمیں ہیں وہ ان کی بھی زیادہ فعالیت نہیں ہے، لیکن یہ اقوام جو اقوام متحدہ میں سب سے نمایاں ہے، اپنے آپ کو مہذب ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو تہذیب یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں. تو ان کا رویہ جو اس طرح ہے، اسپیشلی اگر ہم امریکہ کی بات کریں، فرانس کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، یہ ممالک جو ہے انفلوئنس کرتے ہیں اقوام متحدہ کے کئی فیصلوں کو، ان کو ویٹو کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے ممالک جتنی فنڈنگ اقوام متحدہ کو کرتی ہے، ان سب کو ملا کے سب سے زیادہ فنڈنگ صرف امریکہ کر رہا ہے اقوام متحدہ کو. تو ظاہر ہے پھر اس تنظیم پہ ان کا اثر رسوخ اور انفلوئنس رہے گا. اور سیکیورٹی کونسل جو امن کے قیام کے حوالے سے ایک مستند اور بڑا ادارہ اقوام متحدہ کا، اس میں بھی جتنے ممالک ہیں وہ امریکہ کے دوست اور قریبی ممالک ہیں.
جب جب ان کو ضرورت اپنی مرضی کی پڑتی ہے، یعنی اب برطانیہ، جرمنی، فرانس، جتنے بھی بڑے ملک ہیں طاقتور، جاپان کی بھی اگر ہم مسلمانوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ کیا امید رکھیں کہ ایسے ہی معاملات چلتے رہیں گے؟ نہیں، دیکھیں مسلمانوں کو ہمایوں صاحب نے وہی کہا نا کہ ہم دوسروں کو تو بلیم کرتے ہیں، ہماری اپنی جو تنظیم ہے پہلے تو ہم اس کو فعال کریں۔ OIC نے دیکھے ابھی تک کوئی فعال کردار مڈل ایسٹ کے حد تک، ان کا اپنے جہاں پہ ان کی اپنی سرزمین پہ آگ لگی ہوئی ہے، ہم افغانستان یا کشمیر کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، چلے یہ ان سے دور ہے۔ اگرچہ اگر ہم بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امت کا ہر بندہ چاہے افریقہ میں ہو چاہے ایشیا میں ہو، امت کا ہی حصہ ہے، ہم ایک جسم کے مانند ہے، لیکن کبھی بھی OIC کا وہ کردار نہیں رہا۔ اب دیکھیں حال ہی میں جو مصر میں 2 دن پہلے جو اجلاس منعقد ہوا مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اسرائیل اور حماس کی لڑائی کے حوالے سے، وہ بھی بے نتیجہ ختم اس لیے ہوا کہ اس میں جو 3 ریلیونٹ ممالک تھے جو براہ راست فریق ہے اس جنگ کے، یعنی ایران، اسرائیل اور امریکہ۔ اسرائیل اور ایران تو سرے سے شریک ہی نہیں ہوا، اور امریکہ نے اپنی شرکت کو ڈاؤن پلے کرتے ہوئے اپنے چارج افیئر کو بھجوایا، اور وہ پوری جو ہماری سرگرمی تھی وہ غیر فعال ہو گئی۔ سعودی عرب کے رویے کو آپ دیکھیں، کئی معاملات میں ان کا بھی پھر جھکاؤ جو ہے انہوں نے مغرب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، ان کی اپنی تجارتی اور سفارتی مجبوریاں ہوتی ہے۔ تو یہ معاملات پہلے ہم نے اپنے گھر کو درست کرنا ہے، امت نے خود امت بن کے دکھانا ہے، پھر ہم اقوام متحدہ جیسے اداروں سے ہم گلہ کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب ایک اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، لیکن وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے فلسطین کے سفیر احمد جواد ربی سے، اس کے حوالے سے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ دیکھیں فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف جو ہے، جو ابتدا میں بنا تھا، بانیان پاکستان نے جو وہ موقف اپنایا تھا وہی آج بھی قائم ہے کہ آزاد فلسطین وہاں پر قائم ہونا چاہیے، 2 ریاستی فارمولے پر عمل ہونا چاہیے، اور فلسطین کا دارالحکومت جو ہے بیت المقدس ہونا چاہیے، ایسی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ اور پاکستان اس موقع پر قائم ہے، جس کا اعادہ بھی ہمارے فارن منسٹر نے جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کانفرنس میں بھی کیا ہے۔ دیکھیں جہاں تک آرمی چیف کا معاملہ ہے، یہ یقیناً آج بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی اس لحاظ سے کہ غزہ میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے بمباری کا، اور اس بمباری کے نتیجے میں جس کا نشانہ جو ہے خواتین، بچے اور عام فلسطینی ہیں، یہ ان کا نشانہ ہے، اور تقریباً 5000 سے زیادہ شہداء کی تعداد ہو چکی ہے، ہزاروں بچے بلک رہے ہیں، ہاسپٹل، سکول جو ہیں وہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو آج آرمی چیف نے فلسطین کے سفیر کو، دیکھیں اس سے پہلے بھی کور کمانڈر کی میٹنگ میں بھی اس بات کا اعادہ کیا تھا، اور یہ دوبارہ جو ہے اس بات کا اعادہ کیا آرمی چیف نے کہ پاکستان جو ہے فلسطینی عوام کی جو جدوجہد ہے اپنی اراضی کے حصول کے سلسلے میں اس کے ساتھ ہے، اور فلسطین میں جو جبری انخلا ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، اس کو روکنے کے لیے وہ تمام وسائل اور تمام سفارتی اور اخلاقی حمایت جو ہے جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ دوسری جو بات تھی وہ تھی اسرائیلی بمباری کو روکنے کے لیے عالمی برادری مؤثر کردار ادا کرے۔ اس وقت دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر کی بات ہو یا فلسطین کی بات ہو، یہ دونوں مسائل ایسے مماثلت رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلامی معاشروں میں محرومیاں بڑھ رہی ہیں، اسلامی معاشروں میں جس کا الزام لگایا جاتا ہے مغرب کی جانب سے کہ شدت پسندی بڑھ رہی ہے، یہ وہ مسائل ہیں جہاں انسانی لہو پچھلے 74-75 سال سے بہہ رہا ہے، لیکن عالمی برادری اس طرف توجہ نہیں دے رہی۔ دیکھیں دونوں پر قبضہ ہے، وہاں اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، یہاں انڈیا نے قبضہ کر رکھا ہے کشمیر میں، اور دونوں پر ایک جگہ اسرائیل جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہاں بمباری کر رہا ہے اور ظلم و ستم کر رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے وہ انڈیا نے اپنا رکھی ہے، اور وہی اسٹریٹجی جو ہے جو اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے وہ یہاں پر مقبوضہ کشمیر میں آزما رہا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ 1 لاکھ شہداء جو وہاں قبرستان بھر گئے ہیں، 1.5 لاکھ اس وقت کشمیری قیدی، 7000 سے زیادہ خواتین کی بے حرمتی، دیکھیں یہ وہ اب تیسری نسل ان کی تیار ہو گئی ہے جو ڈیجیٹل اس وقت وار ہو رہی ہے کشمیر میں، اور اس میں وانی جو ہیں وہ سر فہرست رہے ہیں۔ اب تیسری نسل اس جدوجہد کو آگے بڑھا رہی ہے جو 74 سال پہلے انہوں نے 24 اکتوبر 1947 کو جس کا آغاز کیا تھا ریاست جموں و کشمیر کی قیام کی صورت میں۔ تو آج 2019 کے بعد تو حالات بہت ہی خراب دیکھیں نا، ہم نے پھر جو اقدامات کیے گئے اس کا ایک ہی حل ہے، پھر جو وہاں پہ آبادی کا تناسب بگاڑ دیا گیا اور جو ساری چیزیں، اس کا ایک ہی حل موجود ہے جس کا ذکر صافی صاحب نے بھی کہا کہ اسلامی معاشروں میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کی طرف توجہ دی جائے، ہم اپنے نوجوانوں کو اس بات پر تیار کریں
کہ وہ مغرب کی قوتیں جو ہیں جو ہم سے آگے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کا مقابلہ کر سکیں. اگر ہمارے اسلامی معاشرے تعلیم سے آراستہ ہوں گے تو ہم بہتر طور پر اس کا مقابلہ کر سکیں. صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان کا جو رول ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا بات کرنا چاہ رہی ہوں. غزہ کی صورتحال کے حوالے سے اور فلسطین پہ جس طرح سے پاکستان آواز اٹھا رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر عالمی طاقتیں کیا ہمیشہ اگر ہم کشمیر ہندوستان کی بات کریں یا پھر ہم اسرائیل کی بات کریں, ان کو ایک مارکیٹس کے طور پر نہیں دیکھتی رہیں گی, جو ان کے الائنسز ہیں اسی کو سپورٹ کرتی رہیں گی اور انسانیت کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا, پھر تو سب شریک جرم ہوئے. میں بانی پاکستان سے منسوب ایک بیان سے جو ہے آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا, اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری ریاست کا فلسطین کے عوام اور ناجائز اسرائیلی ریاست کے خلاف ہمارا موقف کیا ہے. قائد اعظم سے منسوب بیان ہے, حافظ صاحب تصحیح کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جو ناجائز ریاست ہے وہ ایسا خنجر ہے جو مشرق وسطیٰ کے جگر میں دل میں پیوست ہے. جب تک یہ خنجر موجود رہے گا اس جگر یا اس دل سے مشرق وسطیٰ کے اس سے خون رستہ رہے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور اسی تسلسل میں آج جو ہے آرمی چیف نے یہی کہا کہ 65 سال پہلے یا 70 سال پہلے جو آزاد فلسطینی ریاست کا پاکستانی موقف تھا, آج بھی پاکستان اسی موقف پہ قائم ہے. یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا کوئی حل ہے ہی نہیں. گرچہ دیکھیں 1948 پہ جب 2 ریاستی فارمولہ برٹش راج میں پیش کیا گیا اس وقت بھی یہ زیادتی تھی, کیونکہ یہ سرزمین جو ہے یہ مسلمانوں کی ہے, یہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے, یہ یہودیوں کی سرزمین نہیں تھی. اور اس سے بھی جو بڑھ کے ظلم کیا گیا, ایک تو ان کی آبادکاری کی گئی, مسلمانوں نے اس وقت اجازت دی, اور جو آخری ترک اسلامی ریاست تھی انہوں نے بھی یہ اجازت دی, یہودیوں کو منع نہیں کیا. لیکن جب برٹش راج کا خاتمہ ہو رہا تھا تو جس طرح انہوں نے ہمیں ایک کشمیر کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ وہ چھوڑ کے گئے, مشرق وسطیٰ میں انہوں نے ناجائز فلسطینی ریاست قائم کر کے فلسطین اور اسرائیل کی 2 الگ ریاستیں قائم کی. آج جو ہے دنیا اور فلسطینی مسلمان اس ناجائز فیصلے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ چلے 2 ریاستی فارمولے ہی پہ عمل کیا جائے. جو 1948 میں اس پہ جنگ ہی شروع ہو گئی تھی, مصر نے, اردن نے, لیبیا نے, عراق نے حملہ کر دیا تھا ایک ہی دن بعد جب اسرائیلی ریاست کا قیام کا اعلان ہوا. لیکن آج دنیا اور فلسطینی مسلمان جو اس وقت لاچار ہے, مجبور ہے, ظلم و بربریت کا شکار ہے, وہ اس بات پہ بھی تیار ہے کہ 2 ریاستی فارمولہ ہی اپلائی کیا جائے. اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پہ عمل کروائے, لیکن دنیا خاموش ہے. اور ابھی جو نیا جو ظالمانہ ایڈونچر کرنے جا رہا ہے اسرائیل, فضائی حملوں کے بعد زمینی حملوں کی وہ تیاری کر رہا ہے, تو غزہ کی پٹی ایک بہت بڑی جو ہے وہاں پہ ایک دوزخ میں تبدیل ہو جائے گی, خدا نخواستہ. ہمایوں صاحب ذرا کشمیر کے حوالے سے کامنٹ کر لیجیے گا. آپ نے جو پہلے انٹرسپیکشن کی بات کی ہے, پھر بات تو وہی ہے جرم میں ضعیفی کی سزا, مرگ مفاجات, وہی والی بات ہے. آپ کیا آپشنز دیتے ہیں یا کیا سجیشنز ہیں؟ دیکھیں اس میں رشید صاحب نے بھی کہا اور حافظ صاحب نے بھی کہا, ایک تو ہمیں جو ہے نا مسلمانوں کو اپنے انٹرسپیکشن پہ اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پھر پوری جو ہمارا اپنا پاکستان کا موقف اگر دیکھا جائے تو ہم ابھی بھی جس پرنسپل سٹانس میں ہیں وہ 1947-48 آنورڈز اسی پہ ہیں بدستور, اور یو این کی جو ریزولوشن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ, اور ہر موقع پہ ہم نے اپنا یہ پرنسپل سٹانس لیا. 2019 کا ان کا جو انلیگل ایکٹ ہے اس کو ہم نے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں مانا, اور اب بھی ہم نہیں مانتے کہ یہ اس کی جو ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہ رہے ہیں, یہ وہاں پہ جو انہوں نے ایک کھلی جیل بنا دی, انٹرنیٹ کی بندش ہے وہاں پہ, جو خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور جو ان کی ینگ لیڈرشپ ہے, یہ ساری اب یہ دنیا کے سامنے آتی جا رہی ہیں باتیں, چونکہ اب یہ انفارمیشن ایج ہے. اب ہمیں جو اپنی سفارتکاری میں اور جس وقت پاکستان بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ اور اپنے ایسے ممالک کے ساتھ جس میں انڈیا کی یہ جو حرکات ہیں اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کرے. اور لکیلی انڈیا کی اپنی حرکتیں بھی ایسی ہیں اس وقت جو ہم نے کینیڈا کے اندر دیکھا, ان کی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے, اور دنیا کے بڑے ممالک اب اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں. اقلیتوں کے ساتھ اس وقت انہوں نے سلوک رکھا ہوا سب دنیا کے سامنے, اس کو اب ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ اس کو ہم جتنا
اتنا اس کو ہائی لائٹ کریں ہر موقع پہ اور ہر فورم کے اوپر جو ہے اس کو وار فوٹنگ کے اوپر جو ہے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ انڈیا کی ان ایکٹس کو دنیا کے سامنے لانا ہے اور پھر فیصلہ دنیا کے سامنے. اور آپ چھوڑ دیں مسلمانوں کو ایک طرف چھوڑ دیں, آپ انسانیت کی بات کر لیں. انسان ہیں جن کے اوپر یہ ساری تباہی آئی ہے, چاہے غزہ ہے چاہے کشمیر ہے, اس کے لیے تو سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے. اس جرم میں کیوں عالمی طاقتیں بھی شریک ہیں اور ان کے حوالے سے آواز نہیں اٹھا رہی ہیں؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. حافظ خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں شکریہ. کل انشاءاللہ ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.